नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम देखने वाले नाज़रीन को जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, उम्मत मुसलमा के तमाम लोगों को आपकी मेज़बान सहरी शेख की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। इंसान इस दुनिया में किस लिए आया? क्या सिर्फ जीने के लिए या इस दुनिया से लौटने के लिए? ये दो बातें हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। ज़िंदगी या मौत। जियो तो इस शान से जियो कि जब इस दुनिया से जाओ तो जाने वाले तुम्हें अच्छे अल्फाज में याद करें, क्योंकि जब जनाजा उठ जाता है तो उसके बाद जो लोग आपके ताज़ियत में बैठते हैं वो आपको किन अल्फाज से याद करते हैं, ये आपकी ज़िंदगी के तमाम अमाल को वाज़े कर देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे अमल कर सकें, लोगों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आ सकें, लोगों के साथ वो रवैया रवा रखें कि जो हम अपनों के लिए और बिलखुसूस अपनी ज़ात के लिए दूसरों से तलब करते हैं, वही हम अपने मिलने वालों से भी रवा रखें, ताकि हमारी ताज़ियत का जब वक्त आए तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोग पैदा कर दे कि जिनकी दुआ से हमारी बख्शिश हो सके। मैं बार बार आज तज़किरा कर रही हूँ मरने का, इस दुनिया से जाने का, और फिर उसके बाद ताज़ियत का। ताज़ियत क्या है? जब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाता है तो यकीनन हम अल्लाह की जानिब लौटाए जाएंगे और वही हमारा सच्चा रब है। तो हम जब ये तज़किरा करते हैं, ये सिलसिला बार बार हम छेड़ते हैं, तो इसकी वजह क्या है? आज हम क्या कहने जा रहे हैं, हम क्या बात करने वाले हैं, वो कौन से आदाब हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें बिना सोचे समझे अपनी ज़िंदगी में कर देते हैं और अक्सर अल्फाज भी बिला सोचे समझे बोल देते हैं। तो उन अल्फाज को कहते हैं कम बोलो, कम खाओ, कम सो, ताकि तुम्हारी शख्सियत का और तुम्हारे अल्फाज का वज़न बढ़ता चला जाए। तो इसी तनाजुर में आज इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे ताज़ियत के आदाब के हवाले से, और आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकती हैं, जान सकती हैं वो बातें कि जो मरने के बाद हमारे सामने आती हैं। हम देखते हैं कि मैयत उठ जाती है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें, एतराज़ात हमारे सामने आते रहते हैं और वो सुनते रहते हैं। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा होता है, तो हमें दीन के बारे में मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। आज इंशाअल्लाह ताला अज़रूह कुरान अहादीस मुबारका हम ताज़ियत के आदाब के बारे में आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ होंगी हमारी मेहमान। आइए करते हैं उनसे मुलाकात, आपकी हमारी जानी पहचानी शख्सियात में से मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अब्रार साहिबा, और उन्हीं के साथ मौजूद हैं हमारी दूसरी मेहमान मोहतरमा आमिना सिद्दीकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने यकीनन जो तमहीद बांधी, जो लोग सुनने वाले हैं, जिन्होंने अभी मेरी आवाज़ को सुना जाना, उनके लिए मैं चाहूँगी कि आप एक बार इस्लाह के लिए ताज़ियत के मानी को बहुत अच्छे अंदाज में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लुग़त में ताज़ियत से मुराद तसल्ली देना है, और इस्तिलाह में ताज़ियत से मुराद ये है कि किसी के घर मैयत वाक़ हो जाए, रिश्तेदारों, अजीज़ों, प्यारों में कोई फौत हो जाए तो उसके घर जाना, उसको तसल्ली देना, दिलासा देना। इससे गमज़दा शख्स को तस्कीन मिलती है कि लोग उसके गम को महसूस करके उसके दुख को कम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, शरीयत में जिस ताज़ियत को नेकी समझा जाता है वो ये है कि गमज़दा शख्स को तसल्ली देना और उसके दुख को कम करने की कोशिश करना। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि खुशखबरी है उन सब्र करने वालों के लिए जब उन पर कोई मुसीबत पड़े तो कहें कि हम अल्लाह के हैं और हमको अल्लाह ही की तरफ पलटना है। बेशक कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, जिसने मौत और ज़िंदगी पैदा की ताकि तुम्हारी जांच हो गई तुम में से सबसे अच्छा काम किसका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जी किसी ने अपने मुसलमान भाई की मुसीबत के वक्त उससे ताज़ियत की तो परवरदिगार आलम क़यामत के दिन उसे करामत का जोड़ा पहनाएंगे। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी शख्स ने अपने मुसलमान भाई की मुसीबत के वक्त उससे ताज़ियत की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इतना अजर व सवाब देंगे जितना किसी मुसीबत ज़दा शख्स को अजर व सवाब अता फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جب تعزیت فرماتے تو یوں کہتے کہ اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا، جو اس نے دیا، اور اس کے نزدیک ہر چیز میعاد مقرر کے ساتھ ہے۔ لیکن جب ہم کسی کے یہاں تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ میت کی مغفرت فرما، اس کو اپنی رحمت سے ڈھانک، الہ العالمین لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرما، اور اس مصیبت پر ان کو اجر و ثواب عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تعزیت کے لیے، تو میرے شوہر کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، انہوں نے میرے شوہر کی آنکھیں بند کیں اور اس کے بعد کہا کہ جب روح قبض ہوتی ہے تو نگاہ اس کے پیچھے جاتی ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر کچھ عورتوں نے گھر کی پکار کر رونا شروع کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کے لیے دعا کرنا، تم جو کچھ کہو گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے، اور شدت غم میں نڈھال ہو کر اپنے آپ کے لیے بد دعا نہ کرنا کہ ہمیں موت آ جائے، ہمیں یہ ہو جائے، ہمیں وہ ہو جائے۔ اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کے لیے دعا فرمائی کہ میرے رب تو اس کی بخشش فرما، ان کو درجات والوں میں ان کا درجہ بلند فرما، الہ العالمین تو ابو سلمہ کی قبر کو اس کے لیے روشن کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آمنہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج کا موضوع بہت اہم ہے۔ جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے لواحقین اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی ہو کہ جو آ کر ان کی تسلی و تشفی کے لیے کچھ ایسے الفاظ بولے کہ جس سے ان کے من کو صبر مل سکے، یعنی ان کو صبر آ سکے، اور جانے والے کا غم، کیونکہ جب انسان دنیا میں آتا ہے اور جو رفاقت کے لمحے وہ گزار کر جاتا ہے تو ان چند لمحات میں وہ لمحے بہت شدت سے یاد آ رہے ہوتے ہیں، اور اس شخص کی ہر برائی پس پردہ چلی جاتی ہے، اس کی تمام اچھائیاں جو ہیں وہ حاوی ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت اس شخص کا غم ہلکا کرنے کے لیے ہمیں تعزیت کے طور پر جب ہم کسی کے جاتے ہیں تو ہمیں کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، ازروع قرآن اس کی کیا اہمیت ہے، احادیث مبارکہ ہماری کیا اس میں رہنمائی کر رہی ہیں۔ آمنہ کی جانب چلیں گے۔ جی آمنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کے مفہوم اور مقصد ہمیں پتہ چلا تعزیت کا کہ تسلی دینا، کسی کا حوصلہ بلند کرنا، چونکہ لواحقین غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں، ان کے غم کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں خیال یہ رکھنا ہے کہ الفاظ کے چناؤ بھی ایسے ہی ہونے چاہیے کہ جو سننے والے کے دل کو تسلی بخشے۔ ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے جائیں کہ جس سے مزید ان کے غم میں اضافہ ہو جائے۔ جو لوگ تعزیت کرتے ہیں، جو تسلی بخش الفاظ کہتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجر کا وعدہ فرمایا اور بیان فرما دیا کہ کرامت والا جوڑا پہنایا جائے گا۔ اور شرعی اعتبار سے یہ عرض کرتی چلوں کہ تعزیت کا وقت 3 دن تک ہے۔ اگر آپ مرحوم کے گھر پہ پہنچے ہیں اور 3 دن ان کے وصال کو، ان کے انتقال کو ہوئے تو آپ کر سکتے، لیکن اگر کوئی وجہ ایسی ہے کہ نہیں پہنچ سکے اور بعد میں ملاقات ہو رہی لواحقین سے تو بعد میں بھی تعزیت کی جا سکتی ہے۔ اب تعزیت کے اعتبار سے ہمیں کیا چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی ہے، تو حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم اپنے رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے، اہل علاقہ سے ملتے ہیں اور کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ظاہر ہم بھی غم زدہ ہوتے ہیں، بالکل ہماری بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، دل غم زدہ ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی کہ اللہ رب العزت آنکھ کے آنسو گرنے سے اور دل میں غم ہونے سے میت کو عذاب نہیں دیتا، لیکن جب یہ زبان چلتی ہے، اشارہ فرمایا زبان کی طرف اشارہ کر کے کہ جب یہ چلتی ہے تو بعض کلمات ایسے نکل جاتے ہیں کہ میت کے لیے بھی تکلیف دہ ہوا کرتے ہیں۔ تو اس بات کا ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ چونکہ وہ صبر کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اہل گھر والے جو ہوتے ہیں، جو قرابت دار ہوتے ہیں، جو لواحقین ہوتے ہیں، اس وقت غم کی کیفیت میں بعض اوقات اپنی عقل کھو بیٹھتے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے دین اسلام کے احکامات سے ہمیں آگاہ کرنا چاہیے کہ ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہر شے کو اللہ رب العزت کی طرف دوبارہ لوٹنا ہے۔ آج ہمارا ایک عزیز گیا، کل ہمیں بھی جانا ہے، تو اس کا غم سب کو ہوتا ہے، لیکن اب جو ہماری اور آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے، جو فرض بنتا ہے اس مرحوم کی وجہ سے، وہ یہ کہ ہم اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، اسے ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ بہت ساری برائیاں ہیں، ساتھ میں یہ بھی عرض کرتی چلوں کہ ہم بعض اوقات یہ چیزیں بھول جاتے ہیں اور مرحوم کی برائیاں گنوا رہے ہوتے ہیں، یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب جو کوئی چلا گیا اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ جو چلا جائے اسے صرف اچھے الفاظ میں یاد کرو، تو ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے، لواحقین کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے، یہی عمل ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ہم کس چیز کے طالب ہیں؟
جب ہم اس دنیا میں ہوں تب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے عمل کریں کہ جن کی وجہ سے صدقہ جاریہ چلتا رہے ہمارے لیے، اور جب دنیا سے چلے جائیں تو ہماری اولادیں یا ہمارے لواحقین ہمارے لیے کچھ ایسا کریں کہ وہ صدقہ جاریہ رہے، یعنی ہمارے لیے صدقہ کا عمل جاری رہے۔ ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ رافیہ بات کر رہی ہوں پنڈی سے۔ رافیہ کیسی ہیں آپ؟ پہلے بتائیں غائب کہاں تھی آپ؟ میں اصل میں پوتا ہوا تھا تو میں باہر گئی ہوئی تھی اپنے بچوں کے پاس۔ ماشاءاللہ مبارک ہو بہت۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ اور ہماری مٹھائی کب آئے گی؟ میں نے رمضان میں بھی آپ لوگوں کے پروگرام دیکھے، ٹائم کا فرق تھا لیکن یہ ہے کہ بہت اچھا رہا، وہاں بھی پتہ چل رہا تھا کہ رمضان ہے۔ چلیں سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ لیکن بہت اچھے پروگرام تھے، بہت اچھا۔ جزاک اللہ۔ منہ میٹھا کب کروائیں گی؟ ماشاءاللہ پوتا ہوا ہے۔ جی ضرور، جب آپ کہیں انشاءاللہ بھجوا دیتی ہوں۔ جزاک اللہ، آپ نے کہہ دیا اتنا ہی کافی ہے۔ جی کیا سوال ہے آج کا؟ میرے دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں ہمارے ایک پڑوس میں رہتی ہیں، ان کی نا جوان بھانجی کرنٹ لگنے سے ان کا انتقال ہو گیا، تو میں تو باہر تھی، میں واپس آئی تو مجھے ان سے ملاقات ہوئی، تو وہ اتنی حشاش بشاش بیٹھی ہوئی تھی تو میرا دل نہیں چاہا ان سے تعزیت کرنے کا نا کہ میں ان کو دوبارہ کرے دوں، کیونکہ جوان بچی کرنٹ لگنے سے فوت ہوئی ان کی، تو میں ان سے بغیر تعزیت کیے اٹھ گئی۔ تو بعد میں پھر مجھے بہت فیل ہوا کہ مجھے ان سے تعزیت کرنی چاہیے تھی، لیکن میں نے اس ڈر سے نہیں کی کہ ان کا غم پھر ہلکا پھر زیادہ ہو جائے گا، مطلب دوبارہ سے 6 سے 8 مہینے گزر گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم کسی جنازے میں جاتے ہیں اور کچھ ایسا رونا پیٹنا دیکھتے ہیں تو اگر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ مت کرو، یہ غلط ہے، تو کہتی ہیں ہاں آپ کا کوئی مرے گا نا تب آپ کو پتہ چلے گا غم کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اس وقت ان کو عقل کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ ڈر کے مارے لاہور پڑھ کے ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بلکہ کوئی ایک خاتون ہمت کر کے کہتی بھی ہیں تو کہتی ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے ہمارا والد کا انتقال ہو گیا یا بھائی کا انتقال ہو گیا، تو کہتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہمارا کتنا بڑا غم ہے۔ غم تو بڑا ہے، ظاہر ہے، تو جانا تو سب نہیں ہے، آج میری باری ہے تو کل آپ کی باری ہے، سب نے جانا ہے، تو اللہ ہمیں نیکی کی ہدایت دے۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ذرا مجھے بتائیے کہ کیا ہم کتنے عرصے بعد تعزیت کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں نے اس غم سے نہیں کیا کہ ان کا غم نہ دوبارہ ہو جائے، تو میں کہیں گناہ گار تو نہیں ہو گئی؟ صحیح ٹھیک ہے۔ ایک مطلب آپ کے اندر یہ بات چل بھی رہی ہے اس بات کے، کیونکہ ضمیر بار بار اس بات کے لیے آپ کو متوجہ کر رہا ہے۔ بہت شکریہ رافیہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئے، بہت اچھے انداز میں آپ نے توجہ دلوائی ہے۔ اس طرف میں چلوں گی اپنے مہمانوں کی جانب اور آپ کے سوال کا جواب بھی ہم لیں گے، اور چونکہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی سیرت مبارکہ سے وہ تمام چیزیں سیکھ کر چلے، آپ کی زندگیوں کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی ہم شامل حال کرتے رہیں گے۔ جی رافیہ کے سوال کا جواب، دیر سے تعزیت کرنا اور اگر خدا نہ خواستہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ غم نہ تازہ ہو جائے۔ دیکھیے کہ جب کسی کے گھر کوئی فوتگی ہو جائے تو 3 دن تک تعزیت کرنا جو ہے وہ مستجب ہے۔ دیکھیے ساری زمین پر سب چیزیں جو ہیں فنا ہو جائیں گی، آپ کے پروردگار کی ذات عظمت والی احسان والی ہے، ہمیشہ قائم رہے گی۔ جب کسی کے ہم تعزیت کے لیے جائیں تو یوں کہیں کہ اللہ اسے اجر عظیم عطا فرما، اسے صبر کی توفیق عطا فرما اور میت کی جو ہے وہ مغفرت فرما۔ دیکھیے تعزیت ہم کسی کا دل رکھنے جاتے ہیں، 3 دن تک تو مستجب، ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو کسی کا دل رکھنے جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دین اسلام نے، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب آپ کسی کی تعزیت کرنے جاتے ہیں تو 2 میٹھے بول بولتے ہیں تو اس کے دل کو تقویت پہنچتی ہے، پھر اسے آپ صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے اجر و ثواب سے بھی نوازتا ہے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اطلاع فراہم فرمائی کہ نا میرے بیٹے قریب المرگ ہے اور آپ تشریف لے آئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کہلوایا اور کہا کہ اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا اور اللہ ہی کا ہے جو اس نے دیا، صبر کرو اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھو۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، دیکھیے رونے میں جب کوئی اطلاع آتی ہے تو آنکھ سے آنسو نکل جانا ایک فطری بات ہوتی ہے۔ اچھا، آنکھ سے آنسو نکل جانا ایک فطری بات ہوتی ہے۔ میں یہی اسی بات پر آپ سے دوبارہ آ کر گفتگو کا سلسلہ جوڑوں گی۔ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور؟ جی راولپنڈی سے مسز افتخار بول رہی ہوں۔ جی کیا کہیں گی مسز افتخار؟ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ، اس کی تعریف کرنی تھی، اور آج کا موضوع تو ہمارے آج کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ ٹھیک، کیا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، سوال
सवाल ये है कि आज के दौर में अगर कोई अपना मर जाए या गैर मर जाए, कुछ भी हो, डेथ पे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, और जनाजा भी उठ रहा है, रो भी रहे हैं, सब्र की भी तलकीन कर रहे हैं, मगर जो आने वाले हैं, चाहे वो परदेश से आ रहे हैं, चाहे आस पड़ोस से आ रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई ये जनाजा कब उठेगा और हमें खाना कब मिलेगा। ठीक है ना भाई, जनाजा उठने का वो इसलिए इंतजार कर रहे होते हैं कि बस जनाजा फटाफट उठे और हम खाना खाएं और जाएं। तो ये कहाँ का असूल है। एक बात, दूसरी बात, जो आने जाने वाले हैं वो कहते हैं जी कुल हो जाए, 40वां हो जाए, और कुल अगर जब तक नहीं होंगे हम घर से बाहर नहीं जा सकते। जो आने वाले हैं, मैं मेहमानों की बात कर रही हूँ बेटे के, भी मेहमान जो आ रहे हैं ताजियत के लिए, चाहे वो परदेश से आ रहे हैं चाहे उसी शहर से आ रहे हैं, वो कहते हैं जी नहीं ये तो गुनाह हो जाएगा और हम 3 दिन से पहले जा नहीं सकते। अच्छा, तो यहाँ हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत या रहमतुल आलमीन का क्या फरमान है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मिसेस इफ्तिखार, आपने अच्छा सवाल किया है और आपके जवाब से यकीनन बहुत सारे लोगों को आगाही मिलेगी, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके सवाल के जवाब को भी शामिल करती हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इन्होंने सवाल किया कि मेहमान आते हैं और वो फिर 3 दिन या 40 दिन तक क़याम करने के मूड में रहते हैं, लेकिन इससे पहले हम इन सवालात की, तो मैं अपना सवाल मुकम्मल कर लूँ क्योंकि हदीस मुबारक थी जी हाँ, कि आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब साहबजादे हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ तो आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू छलक पड़े। तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये क्या। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रहमत है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दिल में रखी हैगी, और अब अल्लाह ताला की अपने उन बंदों में से चुन लेता है और रहमत उन्हीं के दिल में रखता हैगा जो रहम करने वाले होते हैं। तो देखिए, अभी आपसे जैसे खातून ने कहा कि जब हम किसी के यहाँ ताज़ियत के लिए जाते हैं तो सहरिश ताज़ियत के भी आदाब होते हैं। लोग जो हैं ताज़ियत जिसके घर आप करने जा रहे हैं, एक तो उस पर कोई मुसीबत पड़ी, वो किसी गम में मुब्तला है, तो उसके भी आप वक्त का ख्याल रखें, खाने पीने के आदाब का ख्याल रखें। लोग जो हैं जाके ताज़ियत के लिए भी जाते हैं तो घंटों किसी के घर में जाकर बैठ जाते हैं। इससे बेहतर है कि आप अपने घर में जितना टाइम आप वहाँ दे रहे हैं तो इतना आप अपने घर में भी बैठकर उस मैयत के लिए बख्शिश की दुआ कर सकते हैं जो इसके लिए निजात का सबब हो। तो देखिए ना कि सहरिश के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि मुर्दों की खूबियाँ बयान करो। जहाँ जाते हैं लोग वहाँ भी बैठकर इसी किस्म की बातें करते हैं, घंटों बैठ जाते हैं, खाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये नहीं कि हम दुआए मग़फ़िरत करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, कलमा तय्यबा का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी के घर ताज़ियत करने के लिए जाओ तो मैयत के पास बैठकर कलमे का ज़िक्र करते रहो, तिलावत कलाम पाक की तिलावत करते रहो और इस्तग़फ़ार पढ़ते रहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुर्दे की खूबियाँ मत, मुर्दे की खूबियाँ बयान करो और इसकी बुराइयों से अपनी ज़ुबान को बंद करो। नाज़रीन, इसी बात को लेकर आपकी जानिब आ रही हूँ और यकीनन मेरी अपनी आंखें इस वक्त नम है कि जब आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हुआ और आपके चश्म के तर होने का तज़किरा हुआ, तो उस वक्त यकीनन मेरे अपने भी जज्बात जो हैं वो इस मामले में मेरा साथ नहीं दे रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए और उनकी तालीमात पर चलने के काबिल बनाए कि हम इस दुनिया से जब जाएं तो उन्हीं के नाम के साथ जाएं। तो प्रोग्राम मेरी पहचान जारी है। ताज़ियत के आदाब के साथ इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। इस ईद उल अज़हा कुर्बानी के मौके पर आपकी इमदाद के हैं मुंतज़िर कई खानदान। पिछले साल पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में मौजूद 2 लाख से जायद खानदान ने पाया पेट भर खाना आपकी कुर्बानी से, और इस साल हमारा अज़्म है 3 लाख खानदान को खुराक असबाब फराहम करने का। इस अज़्म में हमारा साथ दें और अपनी कुर्बानी को रब की बारगाह में मकबूल बनाएं। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें एहसास ट्रस्ट।
پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ تذکرہ ہے تعزیت کے آداب کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے ساتھ ساتھ، اور تذکرہ جاری ہے تو میں چاہوں گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ تعلیمات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتی ہوں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مسز اعجاز بات کر رہی ہوں میں لاہور سے۔ جی مسز اعجاز، کیا سوال ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اب یہ چہلم کرنا ہے، ساتھ کا ختم ہے، 10ویں کا ختم ہے، اس میں 7 کھانے بنانے ہیں، اس میں یہ کرنا ہے، یہ لوازمات تیار کرنے ہیں، کیا یہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم 7 کھانے بنائیں گے تو ختم شریف ہوگا ورنہ ہوگا ہی نہیں؟ ٹھیک ہے، دوسرا بالکل یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ زندہ ہیں نا، جب تو آپ 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے نا اللہ پاک کے ہاں امانت کے طور پہ اس کو چھوڑ دیں، جب آپ مر جائیں گے تو یہ آپ کے کام آئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، امانتاً اپنی عبادت کے حوالے سے بات، ٹھیک ہے، صحیح۔ دونوں سوال میں نے آپ کے اپنے پاس سیو کر لیے ہیں، میں آپ کو دونوں سوالات کے جواب دوں گی ابھی کچھ ہی دیر میں۔ میرے پاس جو پہلے سوال ہیں ان کو میں لے کر چلتی ہوں۔ میرے ساتھ آمنہ موجود ہے۔ آمنہ پنڈی سے ہمارے ساتھ تھی مسز افتخار، جنہوں نے کہا کہ مہمان جو آتے ہیں وہ مکمل سٹے کر کے وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور اکثر 3 دن اور پھر اس سے زیادہ 40ویں تک بھی گناہ سمجھتے ہیں گھر سے باہر نکلنے کو، اور یہ کہ جنازہ کب اٹھے گا تو کھانا کب ملے گا، اس حوالے سے کیا کہو؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں سوال ہی کرنا چاہوں گی سوال کے بدلے میں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، یا یہ ہماری کیا بڑوں نے بتایا، اسلاف نے بتایا، ہماری کہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ میت کے گھر پر جائیں گے تو لازمی کھانا کھا کر واپس لوٹیں گے، چاہے وہ 3 دن کا ہو یا 40ویں تک کا ہو؟ یہاں تک شریعت مطہرہ ہماری آگاہی فرماتی ہے کہ جو اہل علاقہ، اہل رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہ تلاوت کلام مجید پڑھ رہے ہیں، استغفار کی کثرت کر رہے ہیں، چونکہ وہ صاحب حیثیت ہے تو ان کے لیے بھی کھانا کھلانا ان کو ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر جا کے کھا سکتے ہیں، وہ یہاں آئے ہیں میت کی بخشش و مغفرت کے لیے۔ پھر شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ جو لوگ لواحقین میں شامل ہیں، جو گھر والے ہیں، بالکل کوئی قریبی رشتہ دار، کوئی محلے والا، علاقے والا، ان کے لیے انہی لوگوں کی، افراد کی جو تعداد ہے انہی کی مقدار کے مطابق کھانا لے کے جائے۔ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے پہلے یہ ہوا بھی کرتا تھا کہ جس گھر میں میت ہوتی تھی اس گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا، بلکہ جو پڑوسی ہیں یا اگر کوئی عزیز قریبی رشتہ دار قریب ہے تو وہ اپنے گھر سے پکا کر وہاں کھانا بھیجا کرتا تھا۔ اچھا، یہ بات ابھی ہے، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کوئٹہ سے بات کر رہے ہیں۔ جی میری بہن، کیا سوال ہے؟ جی سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی شہادت ہو جائے لیکن اگر اس نے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ اچھائی نہ کی ہو، اچھا، کسی کا برا کیا ہو، تو کیا وہ اسے شہید کہا جائے گا؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگر زندگی میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو لیکن پھر بھی شہادت کی موت پائے تو کیا اس کو شہید کہا جائے گا؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس سوال کا جواب بھی کچھ ہی دیر میں دوں گی۔ کوئی اور سوال ہے ان کا؟ ٹھیک ہے، اوکے جی، بہت شکریہ۔ جی آمنہ۔ جی میں یہی عرض کر رہی تھی کہ اہل علاقہ، یہ کوئی بھی رشتہ دار قریبی، وہ صرف انہی لوگوں کے لیے، شریعت نے یہ قانون بھی بتا دیا کہ انہی لوگوں کے لیے جو لواحقین میں ہیں، جو مہمان دیگر لوگ آئیں ان کے لیے نہیں، صرف لواحقین کے لیے کھانا لے کر جائیں اور ان کو کھلائیں، اور اصرار کر کے کھلائیں، چونکہ وہ غم کی حالت میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو اصرار کر کے کھلائیں۔ باقی جو آنے والے ہیں، غم میں شامل ہونے والے، وہ تو اپنے گھروں پہ جا کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ تو اپوزٹ ہو گیا نا، بالکل، اب تو بالکل اپوزٹ ہو گیا۔ اب تو بیچارے جو جن کے گھر میں میت ہوئی ہوئی ہوتی ہے وہ لواحقین سب کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، خود وہ بھوکے ہوتے ہیں لیکن وہ دوسروں کو دے رہے تھے۔ دوسری بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گی کہ پہلے جو جس طرح آپ ذکر کر رہی تھی ابھی کہ پہلے ہوا کرتا تھا، اور یہ ہم نے بھی، آپ نے بھی دیکھا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ کھانے کا جو مینیو کہہ لیں یا جو ایک کھانا بنتا تھا بڑا سادہ سا ہوتا تھا، اور اب بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب تو باقاعدہ پورا مینیو ہوتا ہے، اور جو ہمارے ہاں کھانے شادیوں میں استعمال کیے جاتے ہیں وہی میتوں میں استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب تو میت اور شادی میں کوئی اتنا زیادہ ڈفرنس کھانے کا نہیں رہ گیا۔ کالر ہیں، السلام علیکم۔ سوری، اچھا جی، میری جو بھی بہن تھی میں ان سے معذرت خواہ ہوں، بات مکمل کرنے میں آپ کی کال نہیں لے سکی۔ اگر آپ کا کوئی پیغام ہے تو آپ ہمارے کنٹرول روم میں دے دیجئے، میں آپ کا سوال شامل کر لوں گی۔ جی آمنہ۔ جی، تو یہ کھانے کے لیے رکنا ہرگز نہیں چاہیے میت والوں کے گھر پہ، اور لواحقین کے لیے بس آپ صرف اپنی کنڈولنس سے تسلی بخش الفاظ کہیں، کچھ اگر وہاں پڑھائی ہو رہی ہے تو وہ پڑھائی آپ وہاں پر بھی کر سکتے ہیں، اور یہی پڑھائی تلاوت کلام مجید، استغفار کی کثرت، یہ اپنے گھروں پر بھی جا کے کر سکتے ہیں۔ تو میت کے گھر زیادہ جھمگٹا لگانے کی، زیادہ رش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لواحقین کو صرف تسلی بخش الفاظ کہہ کے آپ واپس اپنے گھروں پہ لوٹ جائیے، کھانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جس طرح بہت ساری روایات کو ہم اپنی زندگی سے
لے کر آ رہے ہیں اور سنت مطہرہ پر عمل کر رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں مجھے پتہ ہے ہماری خواتین نے میری پہچان سے دیکھی, سنی, سمجھی اور اپنی زندگیوں میں شامل کی ہیں. تو آج یہ تعزیت کے جو آداب ہیں یہ بھی آپ کو اسی لیے بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم نے ارد گرد ماحول میں اب تک دیکھی ہیں جن کو دیکھ کر ماں سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوتا, کہ جن کے گھر میں میت ہوتی ہے اب ان کو بھی وہ لوگ کہ جن کی کمائی اتنی نہیں ہے اکثر ان کو اپنی بیسیاں اٹھانی پڑتی ہیں, اور اگر ان کی بیسیاں بھی نہیں ہیں بیچارے تو اکثر قرض ادھار کر کے بھی اپنا وہ تمام کام نمٹاتے ہیں اور پھر بعد میں وہ قرض اتارتے رہتے ہیں. اب دیکھیے کہ بات آ جاتی ہے کہ شادی کے حوالے سے اگر تذکرہ ہو تو اکثر اس کے لیے بھی لوگوں کو قرض لینا پڑتا ہے, لیکن اب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی ایسے معاملات ہم نے ترتیب دے دی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں قرض اور ادھار اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ہمارے پاس ہمارے کہیں بھی ہمارے شریعت میں نہیں تھی, لیکن ہم نے ان کو ایڈ کر لیا ہے. کیوں کر لیا ہے؟ اب ان کو ریز کرنے کی باری ہے, اب باری ہے اپنی زندگی کو صحیح رول پہ لانے کی. تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان سوالات کے جوابات آپ کو دیں. آپ کی طرف آتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ, کہ جہاں مسز اعجاز تھی ہمارے ساتھ, انہوں نے کہا کہ 7 کھانے ہوں, 7 کھانے ہوں تو تبھی کیا مطلب نیاز دی جا سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہوگا؟ ہماری شریعت میں دیکھیے ایک آدمی جو ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ 1 روپے سے لے کے 1 کروڑ روپے تک کرتے, کہیں مقروض ہو کر صدقہ کرنا کہیں بھی اسلام میں جائز نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس پر کوئی صلہ نہیں دیتا. اور حرام کی کمائی سے بھی کوئی صدقے پر ہم کریں, کسی کو کھانا کھلائیں تو اس میں برکت نہیں ہوتی, اپنی بیوی بچوں پر خرچ کریں تو اس میں برکت نہیں ہوتی. دیکھیے 7 کھانوں کو تو روایتیں سحری شب آمنہ اتنی اچھی بات کری تھی. ایک میں میت میں گئی, جب وہ کھانا آ کے رکھا, اتنے مڈل کلاس بلکہ غریب لوگ تھے, تو عورتیں مرنے یعنی نہ کہ دعائیں مغفرت کریں, مرنے والے کی بخشش کی دعا کریں, لواحقین کو صبر و جمیل اختیار کرنے کی مطلب تلقین کریں, وہاں لوگ بوٹیاں مانگ رہے تھے کہ چاول بوٹیاں نہیں ہیں, پانی آپ کی ٹھنڈا نہیں ہے. دیکھیے کہیں اسلام میں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم انواع اقسام کے کھانے ان کے لیے رکھیں. تعزیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے غم میں اس کو تسلی اور تشفی دینا, اور مطلب کہ جو میں نے بتایا نا کہ شریعت میں جس تعزیت کو جو نیکی سمجھا گیا وہ یہ کہ دوسروں کے دکھ کو شیئر کرنا, کہ اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت پر اپنے اجر و ثواب سے نوازے اور میت کو جو ہے وہ مغفرت عطا فرمائے. تو اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے کہ وہاں چائے جا کے پئیں, وہاں جا کے انواع اقسام کے کھانے کریں, سر میں درد ہو رہا ہے, لوگ وہاں پر چائے آ رہی ہے تو چائے کے لیے بیٹھیں. اور پھر دیکھیے تعزیت کے آداب میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ہمیں جتنی دیر میت جب تک جنازہ نہیں ہوتا ہم بیٹھتے رہیں, ہم اللہ کلمہ پڑھتے رہیں, دعائیں مغفرت کرتے رہیں. سورہ یاسین بھی مردوں کے مطلب کہ سرانے کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے, ہم پڑھتے رہیں, اس کی بخشش کی دعا کرتے رہیں, نہ کہ ہم اس کی مطلب کہ برائیوں کو گنوائیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جنازہ جا رہا تھا, اس کی تعریف کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. تم زمین پر خدا کے گواہ ہو, اگر تم کسی کی تعریف کرتے ہو, اچھائی کرتے ہو تو اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے, اور جب تم کسی کی برائی کرتے ہو تو پروردگار عالم اسے دوزخ میں داخل کر دیتا ہے. تو جتنی دیر بھی ہم کسی کی کیا تعزیت کے لیے جائیں تو ہم اسلام کے جتنے بھی اصول ہیں ان کو بروئے کا اللہ کر اور ان پہ کاربند رہیں. اچھا اب میرے پاس ٹائم کم ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ شارٹ آپ سوالات کے جوابات دیتے چلے جائیں تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو اور سب کے جوابات بھی چلے جائیں. ابھی مسز افتخار تھی, انہوں نے کہا 7 کھانے ہوں تو کیا تبھی نیاز ہوتی ہے؟ اگر 7 کھانے نہیں ہوں گے تو جس طرح ہم کل کا اور یا جس طرح 40 میں کا ہوتا ہے کہ جی 7 کھانے اتنے پھل اور تعداد باقاعدہ رکھی ہوئی, ایسا کیا ہے سالے ثواب؟ شریعت میں اس کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے کہ 7 کھانے ہوں, 10 کھانے ہوں, یا اتنے کلو بنا ہوا ہو, یا اتنے فروٹس ہوں, اس طرح کچھ بھی نہیں. جو آپ کی حیثیت ہے اس اعتبار سے آپ کریں. اور پھر میں یہ عرض کروں گی کہ جو ہم فاتحہ دلاتے ہیں اپنے مرحومین کی, تو اس کے بعد ہم رشتہ داروں کو کھلا رہے ہوتے ہیں. بھائی وہ تو صاحب حیثیت ہے, ہمیں غرباء کو کھلانا ہے, مساکین کو کھلانا ہے, تاکہ وہ کھا کے مرحوم کے لیے دعا کریں. تو یہ کانسیپٹ یہ ہوتا ہے, اس کانسیپٹ کو کلیئر رکھنا چاہیے. یہ 7 کھانے 12 کھانے اتنی دیغیں یہ نہیں ہے, جو بھی حسب توفیق ہے وہ بنائیں. اور اس کے بعد اہل گھر والے جو ہیں میت کے لواحقین اور غرباء کو لازمی ہے تاکہ وہ کھا کے مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کر سکیں. اچھا ایک اور ان کا سوال تھا کہ کیا سوال تھا, انہوں نے امانتاً ایک سوال مجھے لکھوایا تھا, میں بھول گئی. بہرحال کوئٹہ سے جو ہماری بہن تھی, انہوں نے کہا کہ قرآن پاک
اور یاسین شریف مساجد میں رکھوانا، یہ کیسا عمل ہے؟ جی یہ بہت ہی اچھا عمل ہے. اس طرح بہت سارے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلے کہ کنواں کھدوانا مرحوم کے لیے، مسجد میں سپارے رکھوا دینا کہ جب تک پڑھتے رہیں گے مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا، تلاوت کرواتے رہنا، بچوں سے کلام مجید پڑھوا لینا، کہیں درخت لگوا دینا کیونکہ درخت بھی جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، غرباء کو کھانا کھلا دینا، کسی غریب کی مدد کر دینا. یہ تمام کام ہم اگر مرحوم کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کریں تو سب یہ جائز ہیں اور اس کا فائدہ ہمارے مرحومین کو پہنچتا ہے. اچھا ایک اور سوال تھا کہ امانتاً جس طرح ابھی خاتون نے کہا تھا کہ اپنی زندگی میں 1.25 لاکھ کچھ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر اتنی پڑھ کے کلمہ شریف پڑھ کے اور اللہ کے پاس امانت رکھوا دیا جائے تو کیا وہ سلسلہ صحیح ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ مردے کے لیے جو کچھ بھی پڑھیں گے تو اس کا ثواب مردے کو ضرور اپنی ملے گا. زندگی کے لیے انہوں نے سوال کیا کہ اپنی جیسے اب میں زندہ ہوں، حیات ہوں، تو میں اپنے لیے یہ پڑھ کر کہ اللہ میں نے آپ کے پاس یہ امانتاً رکھا، جب میں مر جاؤں تو یہ مجھے لوٹا دیں، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ اپنے لیے پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. امانتاً رکھنا کیا، وہ تو غفور رحیم و رحمتیں دینے والا ہے، وہ تو آپ کو نوازنے والا ہے، چاہے وہ آپ نوازے یا بعد میں نوازے. تو ہم اپنے لیے بھی ایک طرح سے یہ ہماری اپنی تسلی کے لیے ہوتا ہے کہ ہم جمع کر کے رکھ لیں. اچھا باقی اللہ تو دینے والا ہے، وہ ضرور بخشتا ہے. بعض لوگ بہت زیادہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ اتنا محبت کرتے ہیں اور ہمارا وہ خالق اور مالک ہے تو ہم محبت میں بھی الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی امانت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہر شے سے باخبر ہے، باطن کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کا بھی جاننے والا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا جی ہم بات کر رہے ہیں آج تعزیت کے حوالے سے، اور ہم نے دیکھا کہ خواتین چونکہ عام طور پہ جذباتی ہوتی ہیں اور بہت اونچی آواز میں مردوں کی نسبت، کیونکہ مردوں کو بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ اونچی آواز میں روئیں یا بیان کریں، لیکن خواتین مقابلتاً جو ہیں وہ روتی ہیں کہ ہائے میرا فلاں چلا گیا، ہائے میرا فلاں چلا گیا. تو اس کے حوالے سے میں چاہوں گی تھوڑی سی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے موقع پہ جو بھی روئے، بیان کرے، ماتم کرے تو یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں اور وہ ہم میں سے نہیں ہیں. حضرت جعفر کے شہید ہونے کی جب اطلاع ان کے گھر پر پہنچی تو ان کے گھر کی خواتین نے ماتم کرنا شروع کر دیا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا. جب نہیں مانی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوبارہ ایسے کرنے سے منع فرمایا. جب نہیں مانی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے منہ میں خاک بھر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت پہ جو لوگ روتے، پیٹتے، بیان کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، بعض لوگ شدت غم میں کپڑے شدت غم میں، تو یہ سب جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور وہ ہم میں سے نہیں ہے گا. جب آپ کے گھر میں خدا نخواستہ موت برحق ہے، ہم سب کو اپنے رب کی طرف جانا ہے، کوئی میت ہو تو ہم اس پہ صبر کریں. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ امانت دیتا ہے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں اور جب لیتے ہیں تو ہم روتے ہیں. رونا نہیں چاہیے اور صبر کی تلقین کرنی چاہیے. اللہ رب العزت دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ اولاد ہے، کچھ بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں پر شکر کرنا اور جب وہ لے تو اس پر صبر کرنا ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے لازم ہے. تو اونچی آواز میں رونا یا بیان کرنا یہ کہیں سے بھی ہمیں جو ہے سوٹ نہیں کرتا. تو کوشش کریں کہ ایک مسلمان ہونے والی جو شان ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں. ایک کالر ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی؟ جی مونا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی مونا کیا سوال ہے؟ مجھے یہ پوچھنا جو میت سے جاتی ہے جب قرآن خوانی کرواتے ہیں تو موسٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذرا اس طریقے سے وہ لوگ صحیح نہیں پڑھتے، یہ درست نہیں پڑھتے یا وہ اس سے نہیں پڑھتے جو لواحقین کو جو درد محسوس ہوتا ہے اس طریقے سے، تو آپ ان سے نہ پڑھوائیں. یا پھر جو بچوں کو باہر سے بلوا کے لوگوں کو پڑھواتے ہیں بعد میں کہ بھائی زینب پہ پڑھوا لیا یا برسی پہ پڑھوا لیا، وہ بھی اکثر ممانعت کرتے ہیں کہ بھائی نہیں مطلب آپ اس طریقے سے پڑھوائیں. وہ بچے جو ہے صحیح نہیں پڑھتے یا باہر کے لوگ ہیں وہ تو اسپیڈ سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں. آپ ایسے تھوڑا سا پڑھیں لیکن گھر والے خود پڑھیں، اس سے زیادہ ثواب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے میں آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں. بہت مختصر سا آپ کا سوال تھا لیکن کافی طویل ہو گیا، تو کوشش کرتے ہیں مونا کہ ہم سوالات کو چھوٹا کر کے بیان کریں تاکہ ہمیں جوابات دینے میں آسانی رہے. بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا. غیر مسلم، چونکہ ہم جس جگہ رہتے ہیں وہاں پر مسلم غیر مسلم سبھی لوگ ہیں اور چونکہ ہم ایک گھر کی طرح رہتے ہیں اور جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی تعزیت کے حوالے سے ہمارے پاس اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ جی دیکھیں غیر مسلم یا عام لفظوں میں شرعی اعتبار سے کہہ لیں کفار، ٹھیک ہے،
ان کے لیے جب ان کے انتقال کی یا ان کے مر جانے کی ہم خبر سنیں تو ہم دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ ان کے لیے چاہے 70 بار بھی توبہ استغفار کر لیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی مغفرت نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو لہٰذا ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. ہاں انسانی بشری اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے ہم ان کے شامل ہو سکتے ہیں، لیکن جس طرح ان کے لواحقین کو یہی کہنا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کی طرف سے لوٹ جانا، یہ جو ہم مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں، یہ مغفرت کے الفاظ یہ نہیں کہہ سکتے. صبر کی تلقین ظاہر ہم ان کو بھی کہیں گے، بحیثیت انسان ہم شامل ہو سکتے ہیں، ادب و احترام میں مطلب ان کے ساتھ غم میں ان کے شریک کوشش کریں زیادہ خاموشی اختیار جی خاموش رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ دعائیں کرنا شروع کر دیں یا پھر جو ہے وہ اس طرح کی صبر کی تلقین اور دیگر جو پھر اجر و ثواب ہے اس پر وہ آپ وہاں پر نہ بیان. اچھا آج کل ایک اور بھی ایک سلسلہ چلا ہوا ہے کہ تعزیت کے لیے کینڈلز کا ایک جو مطلب معذرت ہے، مجھے بہت زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے یہ تمام معاملات دیکھ کے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم جہاں غیر ممالک سے اتنے زیادہ ہم مروب ہو چکے ہیں مغربی تہذیب سے کہ کچھ چیزیں ہمارے اندر بہت تیزی سے سرایت کر رہی ہیں، اور تعزیت کے طور پر یہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرنا اور یہ کینڈلز جلانا، یہ کیسا عمل ہے؟ اچھا ساری شیخ انہوں نے اتنی اچھی بات کی غیر مسلم کی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو غیر مسلم کا جو تھا وہ جنازہ جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعظیماً کھڑے ہو گئے. تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو یہودی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہے تو انسان، لیکن تعزیت اور اخلاقیات بھی ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں. تو ہم اگر کسی غیر مسلم سے جا کر مطلب کہ کوئی اچھی بات بتا سکتے ہیں تو اس سے ہمارے دین اسلام کو بھی فروغ ہوگا اور وہ ہمارے دین اسلام کی اچھائی سن کر مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور دین کی طرف جو ہے وہ راغب بھی ہو سکتا ہے. اور ایسے بہت سارے معاملات مثال کے طور پر سحری، جیسے کہ میں یونیورسٹی میں جب کسی کا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے تو اس کے لیے تعزیتی جلسہ کیا جاتا ہے. اور 1 منٹ کے دیکھیے ہم تعزیتی جلسہ چلیے ٹھیک ہے، ہم اس کی اچھائیوں کو بیان کر رہے ہیں، اس کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ہم اسے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ مرنے والا بہت ساری خوبیوں کا مالک تھا، لیکن اس کے بھی آداب ہیں. تعزیتی جلسہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے بھی آداب ہیں. اچھا کہ جلسے کے آداب کیا ہیں یہ میں آپ سے جانوں گی. ایک کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں، یاسمین. جی میری بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو میں آپ کے پروگرام کی تعریف کروں گی، بہت اچھا پروگرام ہے. بہت شکریہ. اللہ کرے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہمت دے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بعض بڑے بوڑھے کہہ دیتے ہیں کہ 7 مردے نہلانا جو نا بہت ضروری ہوتے ہیں ایک بندے کو، تو کہ یہ ضروری ہوتے ہیں کیا؟ یہ میں نے پہلی بار آج جملہ سنا ہے، میری اپنی سماعت میں یاسمین پہلی بار آیا. بہرحال میں سوال کا جواب لازم پوچھوں گی. بہت شکریہ. اچھا میرے پاس بہت کم وقت بچا ہے. کہ مونا کا سوال کہ بچوں سے قرآن خوانی کروانا کیسا ہے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی گھر والے خود پڑھیں تو اس کا زیادہ ثواب ہوگا. دوسرا یہ کہ یاسمین نے بھی سوال کیا، یہ آپ نے سنا. ان دونوں سوالوں کے جلدی جواب دیکھیے. گھر والے خود پڑھیں تو یقیناً زیادہ ثواب ہوتا ہے. خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ جو اولاد والدین کے مر جانے کے بعد دنیا میں نیک عمل کرتی ہے اس کا ثواب اس کے والدین کو قبور میں پہنچتا رہتا ہے. تو اہل خانہ کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جو حافظ بچے ماشاءاللہ آج کل بہت ہوتے ہیں تو ان سے ہم پڑھوا لیتے ہیں کہ ایک طرح سے جلدی کلام مجید پڑھ بھی دیں گے. اور بہت ممکن ہے کہ بچے صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں. یہ مس کانسیپٹ آپ پیدا نہ کریں اپنے ذہنوں میں کہ بچے غلطی پڑھ رہے ہوتے ہیں جلدی علی میں وہ ختم کر دیں گے. نہیں ایسا نہیں ہوتا. ان کو باقاعدہ اور بھی عمل ہوتا ہے کہ بچوں کو کھانا بھی کھلا دیا جاتا ہے، ان کو دے دیا جاتا ہے. بالکل. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے اور یہ رہنا چاہیے. دوسرا جو ابھی ہماری کالر تھی انہوں نے کیا پوچھا تھا ہم سے؟ انہوں نے پوچھا تھا یاسمین نے کہ 7 مردوں کو نہلانا. نہیں. ہاں یہ دیکھیں یہ غسل میت کے اعتبار سے ایک پورا فقہی معاملہ ہے اور یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ میں آ جاتا ہے کہ نہلانا اگر کسی ایک کو آنا چاہیے، اگر کسی کو بھی نہیں آیا تو پھر سب پر جو ہے وہ گناہ آ جاتا ہے. ایک مسلمان کو 7 مردے لازمی نہلانے چاہیے. نہیں ایسا نہیں ہے، آنا چاہیے، اس کی نالج ہونی چاہیے تاکہ اگر کبھی ایسی سچویشن ہو کہ کوئی نہلانے والا نہ ہو تو آپ کھڑے ہو جائیں. لیکن 7 کو نہلانا لازمی ہے ایسا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا میرے پاس بالکل اختتامی مراحل ہو گئے، میں معذرت خواہ ہوں کہ پورا سوال نہیں کر سکی، لیکن سنت نبوی کے مطابق تعزیت کا اعلیٰ طریقہ میں چاہوں گی کہ وہ بیان فرمائیں. دیکھیں سنت نبوی کے مطابق اعلیٰ طریقہ اور حدیث مبارکہ سے بھی عرض کرنا چاہوں گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کہ جس نے مصیبت پہنچتے ہی صبر کر لیے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں. ایک یہ کہ اس نے مصیبت پر صبر کیا، دوسرا صبر اس لیے کیا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہو جایا کرتا ہے. تو فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے میں آخرت میں جنت کے سوا اور کچھ طلب
نہیں کروں گا. تو صبر کرنا چاہیے اور صبر کی ہی تلقین بھی کرنی چاہیے, اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمارا بھی خاتمہ بالخیر بالایمان کرے. آمین آمین اللہم آمین. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے, اور میں جانتی ہوں میں نے بہت کم وقت میں آپ لوگوں کا کڑا امتحان لیا, اس کے لیے بھی میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی. ناظرین اکرام, میں نے کوشش کی کہ اس کم وقت میں اس بہت اہم موضوع کو سمیٹ سکوں, لیکن وہ وہی بات آ جاتی ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی مثال تھی. کوشش کی, کہاں تک کامیاب ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, اور آپ لوگوں کے دل جانتے ہیں. اگر پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی ہو تو اس پر آپ سے معافی کی طلبگار ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اور ہر لمحے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے, اور ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا رکھے, اور اس طرح کہ ہم ان کے پکے سچے عاشق بن جائیں. اسی بات کے ساتھ اپنی میزبان سحر شیخ کو دیجیے گا اجازت. اگلے ہفتے ہوگی بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات. تب تک کے لیے میری پہچان کی پوری ٹیم اور میں فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.